अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपके सामने एक और अहम इदारे की तबाही और बर्बादी जिस तरह से हो रही है, वो एक पिटीशन ये मेरे सामने है। सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इस डॉक्यूमेंट्स में जो खौफनाक इंकशाफात हैं वो आपके सामने रखूँगा। और ये केस जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज साहब के पास लगा हुआ है, जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत जज बने हैं। और ये केस इनके पास क्यों भेजा गया है, ये पिटीशन पढ़ के समझ आती है कि हर वो केस जो इस हुकूमत की करप्शन, लूटमार, तबाही, बर्बादी, इदारों को ख़त्म करने का जो केस होगा, वो एक परसेप्शन यही है कि वो नए जजेस के सामने लगाया जाएगा ताकि वो इस हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। तो बहरहाल अभी भी हम उम्मीद रखते हैं कि इनाम अमीन मिनहाज साहब इस पिटीशन पे मेरिट पे सुनेंगे और मेरिट पे फैसला करेंगे। तो बहरहाल इस केस पर नज़र रखेंगे हम। पहले बात करते हैं इमरान खान साहब की बहनें, जिनकी 20 मार्च से आज तक मुलाकात नहीं कराई गई। मंगल को उनकी मुलाकात का दिन था, वो गई, उनको 8-9 घंटे उनको वहाँ पे रोक के रखा गया, उनको नहीं मिलने दिया गया। उन्होंने कहा कि हम अब जो है वो जुमेरात को आएंगी, क्योंकि उनको ये कहा गया था कि जुमेरात को आपको मिलवा दिया जाएगा। आज वो जुमेरात को गई, लेकिन आज उनको नहीं मिलने दिया गया। और ये भी आपको बता दूं कि नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगली बार हम बड़ी कॉल देंगे, और काफ़ी लग रहा है कि मामला जो है वो संगीन हो रहा है। देखें, एक इदारा है, और जब आप इस इदारे की मैं आगे नाम बताने के बाद आपको बताऊंगा कि ये इदारा कितना इंपॉर्टेंट है, इसका काम क्या है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। यह है नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी, नीका के नाम से ये इदारा है। अच्छा, इसका काम क्या है? इसका काम है कि एनर्जी की हम बचत कैसे कर सकते हैं। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारी पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 30 अरब डॉलर के करीब हैं, इंपोर्ट्स हमारी 65 अरब डॉलर के हैं, तकरीबन 30 से 35 अरब डॉलर का हमारा खसारा होता है। तो और जो बड़ा एक हिस्सा है हमारी इंपोर्ट का, दरामद का, वो हमारी पेट्रोल है, हमारा पेट्रोल है, डीजल है, LNG है, ये चीज़ें हैं जो आपकी एनर्जी में भी इस्तेमाल होती हैं, जो आपकी बिजली बनाने में इस्तेमाल होती हैं, जो वैसे भी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल होते हैं। इस इदारे का ये काम है कि ये इदारा एनर्जी एफिशिएंसी के हवाले से, बचत के हवाले से भी काम करे और एफिशिएंट बनाने के हवाले से भी काम करे। एफिशिएंट बनाने से मुराद ये है कि आप जैसे पाकिस्तान के अंदर कोई 3.25 करोड़ बाइक्स हैं। अब 3.25 करोड़ बाइक्स जो हैं पाकिस्तान में, ये बाइक्स जो हैं वो तकरीबन 2 अरब डॉलर का सालाना जो है ये इनके अंदर पेट्रोल जो है वो खर्च होता है। इस इदारे का ये काम है कि ये इस पे काम करे कि हम कैसे इलेक्ट्रिक बाइक्स यहाँ पे ये पॉलिसी बनाए, आगे पॉलिसी बनाए, मॉनिटर करे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो दीगर हुकूमती इदारों को करनी चाहिए जिससे एफिशिएंट बनाया जा सके एनर्जी को, और ऐसी कौन सी बाइक्स जो हैं वो पाकिस्तान में आनी चाहिए, तैयार होनी चाहिए, या कोई ऐसी बाइक्स यहाँ पे तो नहीं बन रही जिसमें फ्यूल ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल होता है। कम फ्यूल वाली बाइक्स कैसे तैयार हो सकती हैं। जैसे मिसाल आपको देता हूँ कि 100 वाट वाले बल्ब थे, अब 5 वाट वाले भी हैं। तो इस तरह से ऐसी चीज़ें बनाने के हवाले से पॉलिसी बनाना, उसको मॉनिटर करना और इन सारी चीज़ों को देखना जिससे हम एनर्जी की बचत कर सकें, यानी बिजली भी कम खर्च हो, एनर्जी कम खर्च हो, और हमारी जो इंपोर्ट्स हैं अरबों डॉलर की एनर्जी की, पेट्रोल, डीजल और LNG, इसको हम कैसे जो है वो कम कर सकते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि जब ये एफिशिएंट बनाएंगी इन ट्रांसपोर्टेशन में, जो हमारी गाड़ी वगैरह ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो हम क्लाइमेट चेंज में भी वो चीज़ें जो है वो उसको रोकने में, ज़्यादा ख़राब होने में हमारे क्लाइमेट को वो फ़ायदा देंगी। अभी भी आपने देखा कल जो कुछ इस्लामाबाद में जिस तरह से यालाबारी नहीं गोलाबारी हुई और जितनी तबाही हुई है, तो ये क्लाइमेट चेंज है। इस पर मैं कई बार ये कहता हूँ, फिर मैं खुद इस पर सुस्ती कर जाता हूँ, लेकिन अब मेरी कमिटमेंट है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कल से ज़रूर मैं आखिरी 1-2 मिनट इन चीज़ों पे ज़रूर बात किया करूँ। अवेयरनेस थोड़ी सी हमें देनी चाहिए लोगों को क्लाइमेट चेंज के हवाले से। हम सब कौन कौन सा अपना हिस्सा डाल सकते हैं, एज ए पाकिस्तानी हमारा काम है। ये मुल्क हमारा है। आज हमारा किसी से इख्तलाफ हो सकता है, हमारे इख्तलाफ हो सकता है कि इस अदारे की पॉलिसी ठीक नहीं है, हुकूमत फॉर्म 47 किया, लेकिन मुल्क हमारा अपना है, और इस मुल्क को आगे ले जाने में, इस मुल्क की चीज़ों को बेहतर बनाने में हम जो किरदार अपना अदा कर सकते हैं, खासतौर पर क्लाइमेट चेंज में, उसमें हम सबको अपना हिस्सा ज़रूर डालना चाहिए, किसी भी पार्टी से एफिलिएशन को देखे बगैर। एज ए पाकिस्तानी हमारा वतन है, हमारी धरती है, हमारी माँ है, और इसको हम में से हर एक को अपने गिरमान में झांकना चाहिए कि मैं जो चीज़ कर रहा हूँ उससे मेरा मुल्क आगे जा रहा है या मेरे मुल्क पीछे जा रहा है। हर वो शख्स, हर वो किरदार, हर वो पाकिस्तान का शहरी जिसके किसी भी इकदाम से मुल्क कमज़ोर हो रहा है, मुल्क को नुकसान हो रहा है, तो वो किसी तरह से भी मुल्क से वफा नहीं कर रहा। तो इसलिए हम सबको अपने गिरबान में झांकना चाहिए, और हमें ये नहीं देखना चाहिए कि मैं ये बात करूंगा तो कौन क्या कहेगा, मेरे ऊपर तनकीद होगी। नहीं, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, और जो गलत चीज़ें हैं उसको गलत कहना चाहिए। और ये जिस तरह से मैंने क्लाइमेट चेंज वाली चीज़ कही कि इस पर हमें बात करनी चाहिए कि एज ए पाकिस्तानी हम सबका क्या किरदार है। तो इसी तरह से आप देखें 6 लाख पाकिस्तान में तकरीबन ट्रैक्टर है, उसमें कैसे उनको एफिशिएंट बनाना है ताकि जो है वो माहौल को भी ये चीज़ें जो है वो ख़राब ना करें।
اچھا یہ ادارہ 2016 کے ایکٹ کے تحت بنا اور 2019 میں اس کے پہلے ایم ڈی آئی سردار معظم اور 250 پروفیشنلز اس ادارے نے رکھنے تھے. اس سے بڑا اور اہم ادارہ کون سا ہو سکتا ہے جس نے اربوں ڈالر کی امپورٹس کو کم کر سکتا ہے, کلائمیٹ کو بچا سکتا ہے. 250 پروفیشنلز رکھنے تھے لیکن ٹوٹل ایم ڈی صاحب نے یہ سارے اس میں لکھا ہوا ہے 27 پروفیشنلز رکھے اور اب جو ہے وہ آئی تھنک 17 پروفیشنل جو ہیں وہ رہ گئے ہیں. اب آئیں جی جلدی بات کرتے ہیں کہ یہ سردار معظم صاحب جو ہیں 2022 نومبر 2022 میں ان کا ٹینیور ختم ہوا, 3 سال کے لیے ان کو ایکسٹینشن دے دی گئی. اب اس پٹیشن میں جو سوالات اور اعتراضات اٹھائے گئے وہ آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے پاکستان کے اداروں کو تباہ کیا جا رہا ہے, کمزور کیا جا رہا ہے. چند افراد کتنے پاورفل ہیں جو آپ کی حکومتوں کے منظور نظر ہوں تو پھر جو وہ مرضی کریں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ اسلام آباد کے ریڈ زون میں یہ ادارہ ہے اور اتنی دیدہ دلیری سے وہاں کے ایم ڈی یہ چیزیں کر رہے ہیں تو جو یہاں دور دراز کے. اور یہ ادارہ سپریم کورٹ سے, میرا خیال ہے سپریم کورٹ سے 50 قدم کے فاصلے پر ہوگا اور یہ ادارہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی 500 قدم کے فاصلے پر ہوگا, یہ پارلیمنٹ سے بھی کوئی 100 قدم کے فاصلے پر ہوگا. اس ادارے کے اندر اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر باقی پاکستان میں جو ہو رہا ہوگا اللہ تعالیٰ رحم کریں ہمارے ملک پہ. ایسے نہیں ہم اس تباہی اور بربادی تک پہنچے, بڑی ہم نے اس کے لیے ہم سب کا اس میں بڑا کردار ہے. اب ایک تو ان کا جی 10 سالہ ان کا تجربہ نہیں ہے, تجربہ ان کا ہونا چاہیے تھا انرجی پروجیکٹ کی ہینڈلنگ میں جو کہ ان کا تجربہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد اور یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس پیٹیشن سے بتا رہا ہوں. پھر اسی طرح سے جو ان کی لنکڈ ان پہ سی وی پڑی ہے اس میں بھی 2017 میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے, اس میں بھی یہ جو ان کی کوئی 10 سالہ ان کا ایکسپیرینس جو ہے وہ نہیں ہے. پھر 2022 یہ ادارہ نیکا ہے یہ وزارت صحت چلا گیا, آغا ان کا جو بھی منسٹر یہ پی ڈی ایم حکومت اور سیکرٹری تھے غلام محمد صاحب ان اور اسی طرح نے یہ جو سردار صاحب ہیں یہ ایک کمپنی تھی اس میں اس کمپنی میں اس کمپنی کا نام بھی دیکھ لیتا ہوں, پروڈنس شاید کنسلٹنسی ہے تو اس کا نام بھی ابھی میں آپ کو دیکھ بتا دیتا ہوں. تو یہ اس کمپنی میں جو ہے وہ پارٹنر تھے جی, پروڈنس کنسلٹنگ یہ اس کمپنی کے پارٹنر تھے. اچھا ایک تو ان کو بیان حلفی دینا تھا کہ میں کسی ایسے ادارے کا کمپنی کا پارٹنر نہیں ہوں جس کا اس ادارے کے ایم ڈی کے ہوتے ہوئے کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو, مفادات کا ٹکراؤ ہو. 1 سال تک پھر بھی یہ پارٹنر رہے, 1 سال بعد انہوں نے جو ہے وہ اس کی پارٹنرشپ چھوڑی اور اس کے بعد جو پارٹنر بن گئے وہ شاید محمود صاحب بن گئے اور محمد علی شعیب صاحب پارٹنر بن گئے. اس کے بعد یہی پروڈنس کنسلٹنگ جو ہے اس کو ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو ہے نیکا کانٹریکٹ دیتی رہی ہے, ٹھیکے دیتی رہی ہے. آپ دیدہ دلیری دیکھیں, یہ ایسے نہیں ہوتا جب تک آپ کی پاورفل لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات نہ ہوں یہ چیز نہیں ہو سکتی کہ جس کمپنی کو موصوف ایز اے پارٹنر چھوڑ کر آئے ہیں اور 1 سال تک اس کے پارٹنر رہے ایم ڈی بننے کے بعد بھی پٹیشن میں لکھا ہوا ہے, اس کے بعد اسی کمپنی کو پروڈنس کنسلٹنگ کو یہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو ہے وہ ٹھیکے دیتے رہے یہاں تک کہ ورلڈ بینک سے اس کو کانٹریکٹ لے کر دیے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے نیچے ایک فنڈ ہوتا ہے, اس نیکا کے نیچے ایک فنڈ ہوتا ہے جس میں پوری دنیا کے ادارے جو ہیں, حکومتیں پوری دنیا کی وہ پاکستان کو فنڈنگ کرتی ہیں. بہت سی حکومتیں, بہت سے ادارے جیسے ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, باقی ادارے جو پاکستان کو پیسے دیتے ہیں کہ آپ انرجی ایفیشینٹ اپنے ملک کو بنانے کے لیے, یہ جو الیکٹرک وہیکلز ہیں اس کی طرف جانے کے لیے, ایسی چیزوں کو روکنے کے لیے جو کلائمیٹ کو ڈیمیج کرتی ہیں آپ کام کریں. تو وہ فنڈ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ شاید 200 ارب اس فنڈ میں پڑا ہوا ہے, کوئی کہتا ہے 150 ارب پڑا ہوا ہے, لیکن آج تک اس کو آڈٹ نہیں ہوا اور وہ فنڈ بھی نیکا کے انڈر ہے. اس کے بعد غلام محمد میمن صاحب جو تھے, جو سیکرٹری تھے, جنہوں نے ان کو موصوف کو سردار معظم صاحب کو ایکسٹینشن دینے کی سفارش کی شہباز شریف کو, یہ غلام محمد میمن صاحب کے بارے میں ہے کہ ان کو یہ ان پہ یہ الزام ہے غلام محمد میمن پر کہ انہوں نے ان کو یہ ایم ڈی صاحب سردار معظم نے غلام محمد میمن کو بینکاک کے دورے کرائے ہیں, انہوں نے ان کو عمرہ کروایا ہے اور کس فنڈ سے کروایا ہے, یہ ہے جی انرجی کنزمپشن فنڈ, انرجی کنزرویشن, اس فنڈ سے جو آپ نے جو فنڈ آپ کو دیا جاتا ہے کہ آپ نے بجلی کی کیسے بچت کرنی ہے, انرجی کی کیسے بچت کرنی ہے, اس فنڈ میں سے ان کو بینکاک کے دورے کروا رہے تھے موصوف اور ان کو عمرہ کروایا اور انہوں نے پھر بدلے میں انہوں نے پے بیک کیا. انہوں نے پھر کہا کہ جی یہ بہت شاندار آدمی ہے اور ان کی جناب ان کو آپ 3 سال کے لیے ایکسٹینشن دے دیں, اور شہباز شریف صاحب نے ایکسٹینشن دے دی. اس کے بعد میں باقی باتیں ابھی نہیں کر رہا جو پیٹیشن میں نہیں ہے, مثلا بڑے الزام لگتے ہیں کہ کس نے کتنے پیسے دیے کس کو اور
کیسے ہوا, کس نے کس کے ڈیرے پہ پورا انرجی کا وہ سولر کا سسٹم لگوایا, کس نے کس کے فیملی ممبر کو کیسے نوازا. میں ان چیزوں کی طرف نہیں جا رہا, میں زیادہ چیزیں پیٹیشن کی حد تک رہنا چاہتا ہوں. پھر جناب انہوں نے غلام محمد میمن صاحب نے ریٹائرمنٹ کے آخری دن لیٹر لکھا یو ایس ایمبیسی کو کہ جناب یہ جو ہیں صدار معظم صاحب یہ امریکہ کے انٹرسٹ میں کام کر رہے ہیں, تو ان کو جو یہ ویزا جو ہے وہ دیا جائے. کسی ایونٹ کا تھا, اندازہ لگائیں تنخواہ یہ پاکستان سے لے رہے ہیں اور غلام محمد میمن کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے مفاد میں کام کر رہے ہیں موصوف, ان کو آپ جو ہے وہ ویزا دے دیں. اس کے بعد 10,000 سے اوپر 10,000 تک صرف کیش نکلوایا جا سکتا ہے اس فنڈ میں سے. یہ 10,000 سے زیادہ نکلواتے رہے ہیں کراس چیک کے بغیر. اگر 10,000 سے زیادہ نکلوانے کراس چیک کے ذریعے, یہ کراس چیک کے بغیر ڈائریکٹ جو ہے یہ لاکھوں روپے نکلواتے رہے ہیں. خاص طور پہ انہوں نے ایک بیرون ملک ایک کانفرنس میں جانا تھا اور اس کے لیے کانفرنس بھی نہیں تھی, ایک وہ تھی ٹریننگ تھی. اس کے لیے یہ موصوف اپنے ساتھ جو بندے لے کے گئے ہیں, بلیک میں یہ الزام ہے کہ ڈالرز خریدے گئے ہیں اور $3,000 سے زیادہ آپ نہیں لے جا سکتے, اس سے زیادہ لے گئے ہیں اور یہ ساری چیزیں. اور پھر لیب ٹیکنیشینز کی وہاں پہ ایک ٹریننگ تھی, اس میں جناب سیکٹری صاحب اور ایم ڈی صاحب پہنچ گئے جس میں انجینئرز نے جانا تھا. اس کے بعد جناب انہوں نے جو صدار معظم ہے اس پیٹیشن میں ان پہ یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے انہوں نے اپنے بھائی کو ٹھیکہ دلوایا جو ایک اسٹڈی کرنی تھی ہائیڈروجن کو بطور فیول استعمال کرنے کے حوالے سے. آئی ٹی سے متعلق اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک پروجیکٹ انہوں نے دیا ایک ایسی کمپنی کو جو ایک وکیل صاحب کے نام پر ہے, اور پھر اسی طرح سے جو ان کے جو پارٹنر تھے پروڈنس میں وہ ایک اور کمپنی بنا کے ان کو ایک اور ٹھیکہ دے دیا. ایسے اس میں انکشافات ہیں کہ کاش یہ کیس کسی آزاد جج کے سامنے لگتا, بابر ستار صاحب کے پاس, سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کے پاس, مصطفیٰ ترکیانی صاحب کے پاس, سمر رفعت امتیاز صاحبہ ان کے پاس, تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. لیکن اب پتہ نہیں نام امین مناز صاحب کیا کرتے ہیں. اور پھر ایسی میں نے بتایا نا آپ کو اس میں چیزیں ہیں کہ اور کمپنیز مر رہی ہیں, کردار وہی ہیں, اور ان کمپنیز کو نیکا جو ہے وہ کانٹریکٹ ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو ہے وہ دے رہا ہے. پھر ایک اور بات سن لیں جناب, ایک میں یہ ایک تھے جناب سبی حیدر صاحب, انہوں نے ایک پوزیشن کے لیے جو بھی اس کا پروسیس ہے, چاہے ایگزام ہے, انٹرویو ہے, جو بھی کیا, انہوں نے وہ سارا پروسیس کیا اور ان کی اپوائنٹمنٹ نہ ہو سکی. وہ اس معیار پہ پورے نہیں اترے کہ وہ ان کو اس سیٹ پہ ان کو اپوائنٹ کیا جاتا. جب وہ سیٹ پہ نہیں ہو سکے تو اس کی تنخواہ تھی 2.25 لاکھ. اسی سبی حیدر صاحب کو اس میں یہ لکھا گیا ہے, یہ پیراگراف نمبر 18 میں, کہ انہی کو جناب پھر ایک اور سیٹ کریٹ کر کے جو کہ تھی ہی نہیں, جو کہ ہو ہی نہیں سکتی تھی, وہ سیٹ کریٹ کر کے ان کو کوئی 4-4.5 لاکھ میں سردار معظم صاحب نے رکھ لیا. ہے نا کمال, ہے نا کمال. جو 2.25 لاکھ کی سیٹ کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے تھے, ان کو سردار معظم صاحب پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے موصوف نے ایک اور سیٹ کریٹ کر کے ان کو 4.5 لاکھ پہ رکھ لیا. اس کے بعد رینوویشن جو ہے, رینوویشن ہوئی اور ان کی جو کروڑوں روپے 2 ماہ میں 5 کروڑ دے دیے, اور رینوویشن جو ہوئی اس میں پھر اس کے بعد آگ لگ گئی 9 سپٹمبر 2022 کو. آج تک اس کا فرینزک نہیں ہوا کہ آگ کیسے لگی. اس پہ بھی الزامات ہیں, اس میں تو نہیں ہے لیکن الزامات ہیں کہ وہ شاید اس لیے وہ لگی کہ یہ جو جس طرح سے وہ ہوئی تھی, یہ جو رینوویشن ہوئی تھی اس میں کیونکہ اس طرح سے کام نہیں ہوا تھا تو آگ لگ گئی. اس کے بعد تو پھر کسی نہیں پتا کہ اس سے پہلے رینوویشن میں کیا کیا کام ہوا. اس کے بعد یہ جو سبھی صاحب ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کو وفاقی محتسب نے غیر قانونی قرار دیا. اس کے علاوہ جو پیٹیشنر ہیں ان کے خلاف, ان کے حوالے سے نا 3-4 کیسز چل رہے ہیں. 2 کیسز بابر ستار صاحب کے پاس اور بھی چل رہے ہیں ان کے حوالے سے, صدار معظم صاحب کے حوالے سے, لیکن یہ سب سے اسٹرانگ کیس ہے جس میں ان پہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کے, کرپشن کے اور ان چیزوں کے الزامات ہیں. یہ بہرحال انعام امین مناز صاحب کے پاس لگ گئی ہے. اب ظاہر ہے سوالات تو ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. اب یہ جو ہیں یہ جو ذیشان صاحب ہیں جو کو پیٹیشنر ہیں, ان کو اتنے زیادہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ تھریٹ کیا گیا ہے کہ ان کو ریزائن کرنا پڑا ہے. اور یہ وہ ہیں ذیشان اللہ صاحب, ان کا جو آئی تھنک نام ذیشان اللہ ہے, ہاں ذیشان اللہ ہے. اور اس میں اس پیٹیشن میں جو ہے وہ سجاد حسین جو ہیں وہ بھی پیٹیشنر ہیں, سجاد حسین اور ذیشان اللہ صاحب. اور یہ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے ذیشان اللہ صاحب کے بارے میں کہ یہ انتہائی کمپیٹنٹ ہیں, 100 سے زیادہ انٹرنیشنل پبلیکیشنز ہیں. ایسے پاکستانی, قابل لائق پاکستانی جن کو ہمیں سر آنکھوں پہ بٹھانا چاہیے, جن سے کام لینا چاہیے, وہ آج ریزائن کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو الزام ہے کہ تھریٹ کیا جا رہا ہے. تو بہرحال جی یہ کیس اب کا لگا ہوا ہے, اس پہ اپڈیٹ کریں گے کہ انعام امین مناز صاحب کیا کرتے ہیں. ویسے تو یہ حکومت, اس کے ادارے, اس کے امپلائیز اتنے کانفیڈنٹ ہیں انعام امین مناز صاحب سے, جسٹس اعظم خان صاحب سے, ڈوگر صاحب سے, اپنا سومرو صاحب سے,
اور اسی طرح سے جو جج محمد آصف ہیں، جسٹس محمد آصف ہیں بلوچستان سے، ان سے بہت مطمئن ہے حکومت اور حکومتی ادارے، ان کو انتہا اعتماد ہے کہ یہ بہت ہی کمال اور شاندار جج ہیں یہ. اور یہ جسٹس جوگر نے ان کے پاس یہ کیس بھیجا ہے، حالانکہ اس طرح کے اسی ڈپارٹمنٹ کے 2 کیسز بابر ستار صاحب کے پاس ہیں، ان کے پاس آپ بھیجیں. لیکن نہیں، یہ کیس میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اس میں چیزیں ہیں، اس میں 18-19 ایسی بے ضابطگیاں ہیں کہ اگر کوئی ایک بھی اس میں سے بات درست ہو، چلے میں مان لیتا ہوں کہ 19 میں سے 12 چیزیں جھوٹ ہوں گی، میں فرض کر لیتا ہوں، حالانکہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ پیٹیشن میں، اور ہاں چیک تک لگے ہوئے ہیں کہ جو چیک اور ساری چیزیں ثبوت سارے لگے ہوئے ہیں کہ یہ بندہ تھا ان کا پارٹنر، اس نے نئی کمپنی بنائی، اس کو انہوں نے یہ ٹھیکہ دیا، ایک اور پارٹنر تھا، اس نے ایک اور کمپنی بنائی، اس کو یہ ٹھیکہ دیا. یہ ای میلز تک سے پکڑا ہے کہ اچھا یہ ای میل تو اس کمپنی کی بھی تھی، یہ بندہ اس کمپنی میں بھی تھا. پھر ایک اور اسی طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں 19 چیزیں ہیں، میں نے تو آپ کو 4-5 چیزیں بتائی ہیں کہ کیسے ایک پرپوزل آئی، اس میں جس کا سی وی تھا کہ وہ اس میں اس پروجیکٹ جو لینا چاہ رہے تھے ان کا حصہ تھا وہ بندہ، پھر اسی بندے کو الگ سے ہائر کر کے اور اسی کمپنی کے پروجیکٹ کا سپروائزر لگا دیا گیا. ایسی ایسی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پیٹیشن میں 19 چیزیں ہیں. 19 میں کوئی ایک بھی اگر ثابت ہو جائے نا تو ایسے ایم ڈی کو کسی صورت عہدے پہ نہیں رہنا چاہیے. لیکن پاکستان میں اس وقت سرزمین بے آئین ہیں، حالات جو صورتحال جو اس وقت حکومت کو جو پسند ہیں لوگ، وہ پھر جو مرضی پاکستان کے ساتھ کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھتے ہیں جی کل انعام امین مناز صاحب کیا کرتے ہیں، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کے نام سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.